मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज आपके खिदमत में एक ऐसी वीडियो रखने के लिए जा रहा हूं। अगर आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, इस वीडियो को देख करके इंशाल्लाह आपके ऊपर से कर्जा उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कर्ज होता है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। कहाँ से इंतजाम करें? कर्जा चुकाते चुकाते थक गए हैं, लेकिन कर्जा अदा नहीं हो पा रहा। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर कर्जा उतर जाएगा, आपके ऊपर से कर्जा उतर जाएगा। और आप अगर ये काम करेंगे जो आज की वीडियो में आप दिखाने के लिए जा रहा हूं, तो कितना भी कर्जा क्यों ना हो आपके ऊपर, आपकी सारी टेंशनें, सारा कर्जा सब उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक वीडियो मोहम्मद यूनुस रजा रामपुरी की आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। उस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कर्ज से निजात पाने के लिए क्या क्या किया जाए। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए सुनते हैं मोहम्मद यूनुस रजा रामपुरी की वो वीडियो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ना जाने कितने हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें वो हैं जो कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जे की दलदल में ऐसे फंस चुके हैं कि ना कारोबार सही से चल रहा है जिसकी वजह से अपना कर्जा अदा कर सके, ना ही कोई बिजनेस वगैरह हमें मिल रहा है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है। चारों तरफ से रास्ते बंद हैं और कर्जा हमारे ऊपर हजारों लाखों रुपए का है और करोड़ों का कर्जा है। तो वो कर्ज हम कैसे अदा करेंगे? जितने हमारे व्यूअर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, उनमें से ना जाने कितने लोगों के ऊपर कर्जा होगा और कर्जे की मुसीबत में मुब्तला होंगे। तो अगर आपके ऊपर कर्जा है तो ये वाकया आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देख ली तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज से ही आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे और एक दिन वो आएगा कि आपका कारोबार भी चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपको काम भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी और आपका जो ये कर्जा है ना, वो सारा का सारा कर्जा अदा भी हो जाएगा। आइएगा देखिएगा, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को कर्जा दिया। एक दोस्त ने अपने दोस्त को कर्जा दिया 3000 दीनार। 3000 दीनार की अमाउंट थी, वो दे दी और एक वक्त मुतय्यन कर लिया कि फला वक्त में आपको भाई ये पैसे मुझे वापस कर देना है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता चला गया और वो वक्त जो मुतय्यन किया गया था कि फला तारीख को आपको ये कर्जा लौटाना है, वो तारीख आ गई। अब वो दोस्त जिसने कर्जा दिया था उसके पास वो कर्जा मांगने के लिए गया कि भाई अब टाइम हो गया है, मेरा कर्जा आप दे दो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो उसने कहा कि देख रहे हैं ना, मेरा कारोबार चल रहा है और ना यूं समझिएगा कि मुझे कहीं से कोई सहारा नहीं है, सारा कारोबार ठप हो गया, मेरे पास आमदनी के कोई जराए नहीं है, मैं तो खर्चे के लिए भी तरस रहा हूं, मुझे खर्चे तक के पैसे नहीं मिल रहे, मैं आपका 3000 दीनार का कर्जा कैसे अदा करूं? दोनों में आपस में गुफ्तगू हुई और उस वक्त फिर और तारीख दे दी कि चलो इतने दिनों में मैं आपका वापस कर दूंगा। आपने भी देखा होगा, इंसान सोचता है कि चलो अब मेरा कारोबार चल जाए, अब मुझे कहीं से काम मिल जाए, कहीं से पैसा मेरा मिल जाए, हाथ खुल जाए कि मैं कर्जा दे दूं, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाता है। अब जो दूसरी बार जो तारीख मुतय्यन की थी ना, अब वो तारीख, वो दिन भी आ गया, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। वो दोस्त आया, आने के बाद में कहने लगा भाई अब बहुत हो गया, आप मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं अदालत में मुकदमा करूंगा। उसने कहा भाई मेरे पास इंतजाम ही नहीं है, मैं कहां से दूं, मैं परेशान हूं बहुत ज्यादा। वो गया और उसने जाकर के काजी साहब के पास जाकर के मुकदमा लिख दिया कि मेरा ये शख्स से पैसे नहीं दे रहा है। तो जो काजी साहब थे उन्होंने एक तारीख मुतय्यन कर दी कि भाई आप या तो इनके पैसे दे दो 30 तारीख तक, इनके 30 दिन के अंदर अंदर इनके पैसे आपको देना है। अगर आपने इनका कर्जा वापस नहीं किया तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। काजी साहब ने दिन तारीख बता दी, 30 दिन का टाइम दे दिया, ये दोनों लोग अपने अपने घर वापस आ गए।
اب یہی شخص جو مقروض تھا، جس کے اوپر قرضہ تھا 3000 دینار کا، اس نے ایک حدیث پاک سن رکھی تھی، حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، کوئی مصیبت آپ کے اوپر آن پڑے، تو پھر آپ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اگر آپ نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اس نے یہ سن رکھا تھا، کسی عالم دین سے یہ حدیث پاک سن رکھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی دور دور تک کوئی چارہ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، تو وہ عدالت سے آنے کے بعد اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ روزانہ درود شریف پڑھتا رہا، روزانہ پڑھتا رہا، دن و رات پڑھتا رہا۔ جب 27 دن مکمل ہو گئے، تو 27 دن جب مکمل ہو گئے، 28ویں رات ہے، تو اس رات میں ایک آواز آتی ہے خواب میں۔ جب وہ سویا تو ایک آواز آتی ہے، گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آنکھ کھل گئی تو وہ سوچنے لگا کہ یہ آواز کس نے دی تھی، کہاں سے آواز آئی تھی؟ خالی آواز آنے سے تو کام نہیں چلے گا نا، مجھے 3000 کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ 29ویں رات آ جاتی ہے۔ جب 29ویں رات آئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آتے۔ خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد میں کہا، میرے پیارے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ وہی عاشق رسول ہے جو دن بھر درود شریف پڑھتا رہتا تھا کہ بھئی کوئی کام و کاج نہیں، کچھ نہیں، کیا کیا جائے؟ تو اس نے وہ حدیث پاک سن رکھی تھی، تو یہ دن بھر درود پاک پڑھتا رہتا، رات کو درود پاک پڑھتا رہتا اور سو جاتا۔ تو سرکار جب خواب میں تشریف لائے تو کہا، سن، پریشان مت ہو، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ نام بتایا، اسی کے گاؤں کے وزیر علی بن عیسیٰ تھے، کہ ان کے پاس جانا، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آنکھ کھل گئی، لیکن صبح اٹھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ اگر میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور انہوں نے میں نے اس سے کہا کہ سرکار نے کہا ہے، سرکار نے فرمایا کہ تم میرا قرض ادا کر دو، اگر اس نے مجھ سے کوئی پروف مانگ لیا، کوئی نشانی مانگ لی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ایسا کوئی میری زبان پہ یقین تو کرے گا نہیں بھئی میرے خواب میں سرکار تشریف لائے۔ تو اسی کشمکش میں وہ پورا دن جو ہے درود شریف پڑھتا رہا کہ اب ایسا جانا صحیح نہیں ہے۔ اب وہ 30ویں رات آ جاتی ہے، 30ویں رات آ جاتی ہے۔ جب 30ویں رات آئی اور صبح کو عدالت میں بھی پیش ہونا ہے اور وہ 3000 کا قرض بھی دینا ہے، اگر قرضہ نہیں دیا تو پھر جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جب 30ویں رات آئی تو پھر 30ویں رات میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ کہا، اے میرے پیارے، جاؤ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چلا تو جاؤں، اگر انہوں نے مجھ سے کوئی نشانی مانگ لی، کوئی پروف مانگ لیا، کوئی ثبوت مانگ لیا، تو میں کیا کہوں گا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ واقعی تم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرضے کے لیے کہا ہے، تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، جاؤ اور جا کر کے کہنا وزیر علی بن عیسیٰ سے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے نبی پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اور یہ راز یا تو تم جانتے ہو یا پھر تمہارا رب جانتا ہے۔ بس یہ بات، یہ پروف دے دینا اور یہ والی بات بتا دینا، وہ سمجھ جائیں گے۔ سرکار نے بتا دیا۔ اب جب پروف ملا، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد بڑی خوشی کہ آج تو مجھے پروف مل گیا، اب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کے کہوں گا 3000 کا قرضہ ہے۔ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا ہے وہ شخص، یہی عاشق رسول چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد میں وہاں پر وزیر علی بن عیسیٰ اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ جب دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے، کہا اندر بلاؤ۔ پوچھا کہ بھئی کیا کرنا ہے؟ بولے وزیر علی بن عیسیٰ سے کہو میں ان کے لیے پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو جا کر کے خادم نے کہا کہ آپ کے پاس وہ کوئی پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھیجو میرے پاس۔ وزیر علی بن عیسیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بلانے کے بعد میں کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اسی عاشق رسول نے کہا، اے وزیر علی بن عیسیٰ،
میں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ وزیر علی بن عیسیٰ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بتاؤ کیا پیغام ہے؟ بولے کہ آپ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اوپر 3000 دینار کا قرضہ ہے، وہ قرضہ آپ ادا کر دو۔ تو جب وزیر علی بن عیسیٰ نے اتنا سنا تو سننے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں کہ واقعی آپ سے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ جا کر کے 3000 دینار وزیر علی بن عیسیٰ سے لے لو، کوئی پروف، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو وہ عاشق رسول کہنے لگا میں ایسے خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، جب سرکار کا پیغام لے کر کے آیا ہوں تو پروف بھی لایا ہوں۔ تو وزیر علی بن عیسیٰ کہنے لگے بتاؤ کیا پروف ہے؟ تو بولے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ سے جا کے کہو کہ تم میرا قرضہ ادا کرو، اور ان کو یہ پروف دینا کہ فجر کی نماز کے بعد تم 5000 مرتبہ اپنے نبی پر جو درود پاک بھیجتے ہو، پڑھتے ہو، یا تو تم جانتے ہو یا پھر تمہارا رب جانتا ہے، اور جب تک تمہارے 5000 مرتبہ پورا مکمل پڑھ نہیں لیتے ہو تب تک تم بیچ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ جب یہ پروف دیا تو وزیر علی بن عیسیٰ بہت خوش ہو گئے۔ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوچ کر کے خوش ہو گئے کہ میں جو درود پاک پڑھتا ہوں وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اس لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور فوراً کمرے میں چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے رقم لی، کچھ رقم لینے کے بعد آ گئے۔ آنے کے بعد میں کہا کہ بھئی یہ دیکھو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3000 دینار قرضہ دینے کے لیے، یہ 3000 دینار کا ہے، یہ قرضہ اسے آپ پکڑو، اور یہ 3000 میری طرف سے خوشی کی خبر سنانے کے ہیں کہ آپ سرکار کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ پھر 3000 اور دیے، پھر 3000 اس کو اور دیے، بولے یہ 3000 میری طرف سے ہیں، اسے آپ اپنے بچوں میں خرچ کرنا، کوئی کاروبار وغیرہ کر لینا۔ تو 9000 دینار آپ کو وہاں سے مل گئے۔ اب یہی عاشق رسول، صبح تو تھی اور اسی دن عدالت میں بھی پیش ہونا تھا، وہاں پر سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں عدالت پہ۔ یہ عاشق رسول پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد جا کر کے اس نے جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار کی تھیلی پکڑوا دی۔ جب اتنا دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں پوچھا قاضی صاحب نے، بات سنو، اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی رقم آپ کے پاس ایک مہینے کے اندر کہاں سے آپ نے انتظام کر لیا؟ تو پھر سارا واقعہ اس عاشق رسول نے بتایا، یہی کہ میرے خواب میں سرکار تشریف لائے۔ جب پورا واقعہ بتایا، بتانے کے بعد میں قاضی صاحب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وزیر علی بن عیسیٰ ہی کیا سارا ثواب کمائیں گے؟ تو جج صاحب بھی اٹھے، اٹھنے کے بعد میں اندر گئے، وہ بھی 3000 دینار لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد اس عاشق رسول کو دے دیا کہ لو یہ ہے 3000 دینار میری طرف سے قرض ادا کر دو۔ کیا وزیر علی بن عیسیٰ ہی سارا ثواب کمائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جج صاحب اب تو میرا یوں سمجھیے گا بہت خوشی کا دن ہے، یہ سارا منظر جس نے مقدمہ کیا تھا، جس کا قرضہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا۔ وہ دوست آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ میں سارے معاملے کو سمجھ گیا ہوں، جج صاحب آپ نے بھی ثواب کما لیا، وزیر علی بن عیسیٰ نے بھی اتنی موٹی رقم دے دی ہے، تو میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا، قاضی صاحب نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میرے اوپر جو میں نے جو ان کو 3000 دینار دیے نا قرضے کے، میں آج اس کو معاف کرتا ہوں، میں نے معاف کر دیے۔ تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو قاضی صاحب نے جو 3000 دینار دیے تھے تو وہ شخص کہنے لگا جج صاحب یہ آپ 3000 دینار رکھ لیں، انہوں نے تو میرا قرضہ ہی معاف کر دیا، اب میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو نبی کے نام پر ہم نے نکال دیے ہیں اسے آپ لے جائیے گا، یہ نبی کے نام پر میں دے چکا ہوں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جب جج صاحب نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی، کس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا، تو اس عاشق رسول نے کہا کہ میرا سارا کاروبار بند تھا، کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے اپنے نبی پر روزانہ دن و رات درود شریف پڑھنا شروع کر دی، اور یہ سب درود شریف کی برکتیں ہیں جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنے سارے دینار عطا کر دیے ہیں، یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں۔ اس لیے تو کہا ہے
کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارے جتنے بھی یہ ویورز ہیں، فیملی ممبرز ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ میں سے بھی نہ جانے کتنے ایسے بھائی بہنیں ہوں گی جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر بھی قرضہ ہے نا تو آپ درود شریف کی کثرت کریں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، درود شریف پڑھیں۔ آپ کا کہیں سے آپ کو کام نہیں مل رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں اگر آپ چل رہے ہیں تو درود شریف پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی وہ پرابلم، آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ قرضہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو ہر درد سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم کسی مصیبت میں چل رہے ہیں تو ہمیں درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے، اور درود شریف کی کثرت کرنا یہ ہمیں مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، دکھ سے، غم سے، بیماری سے، پریشانی سے جو ہے نجات دے دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ درود شریف پڑھیے گا، اور جن جن لوگوں کے اوپر، جن ہمارے اسلامی بھائیوں کے اوپر، اسلامی بہنوں کے اوپر قرضہ ہے، وہ نیچے اپنا نام لکھیے گا، اور اور نام لکھیے گا اور بتائیے گا کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے، ان کا نام لے کے دعا کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا قرضہ جلدی ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو بھی ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ان کو قرض سے نجات عطا فرما، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری سے حفاظت فرما مولا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں، پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کا، ہمارا سب کا کام ہو جائے۔